नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आमिर लियाकत हुसैन की अचानक वफात के मुतल्लिक क्या दो बड़े इंकशाफात हुए हैं। उनकी वफात से पिछली रात को उनके घर पर कौन आया था, आमिर लियाकत की अहलिया दानिया शाह और उनके रिश्तेदार उस वक्त कहाँ मौजूद थे, आमिर लियाकत की एक तस्वीर को क्यों छुपाया गया और अब क्या दो नए और बड़े हकायक सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आमिर लियाकत की मौत से एक रात पहले यानी जिस दिन आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ उससे पिछली रात को क्या हुआ था और उनके मोबाइल फोन पर किसकी कॉल्स आई थी, क्योंकि इन कॉल्स के जरिए बहुत अहम नौयत के इंकशाफात हो सकते हैं और दो ऐसे हकायक भी सामने आए हैं जिनकी मदद से पता चल सकता है कि आमिर लियाकत की मौत की आखिर हतमी वजह क्या बनी। तो मामला यह है कि कल यानी सिर्फ 24 घंटे पहले आमिर लियाकत के मुतल्लिक एक बहुत ही पुरस्कार नौयत का ट्वीट सामने आया और उसके बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए। ये एक ऐसा ट्वीट था जिसमें आमिर लियाकत को टैग किया गया, यानी जिस शख्स ने ये ट्वीट किया उसने आमिर लियाकत को टैग किया और आमिर लियाकत के मुतल्लिक ये कहा कि मैंने बात की है आमिर लियाकत से कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और ये इतना हैरान कुन ट्वीट था कि आज आमिर लियाकत की मौत के बाद कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि आमिर लियाकत के इंतकाल से सिर्फ 24 घंटे पहले इतना पुरस्कार और इतना मिस्टीरियस मैटर भी सामने आ सकता था। क्योंकि इस ट्वीट में एक सहाफी ने लिखा कि उनकी आमिर लियाकत से बात हुई है और ये चीज आप अपने जहन में रखें कि ये ट्वीट अब से सिर्फ 24 घंटे पहले किया गया था। यानी एक सहाफी ने ट्विटर पर ट्वीट में लिखा कि उनकी बराह रास्त आमिर लियाकत से बात हुई है, आमिर लियाकत ने मुझे ये बताया है कि वो मुल्क छोड़ चुके हैं और उम्रे के बाद एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। जी हाँ, ये जो ट्वीट था इसको फिर आमिर लियाकत ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट भी किया, यानी उम्रे के बाद वो एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और बहुत पुरस्कार नौयत का मामला सामने आ गया जब आमिर लियाकत ने ट्विटर पर अपनी लोकेशन शेयर की। अब आमतौर पर जो ट्विटर पर सार्फिन अपनी लोकेशन शेयर करते हैं तो उसमें वो अपने शहर के मुतल्लिक बताते हैं कि इस वक्त वो किस शहर में मौजूद हैं और किस शहर से किस मकाम से वो ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन आमिर लियाकत ने जो अपनी लोकेशन में लिखा उस पर भी बड़े सवालात खड़े हुए, क्योंकि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का मामला था। और आमिर लियाकत ने अपनी लोकेशन में ये लिखा कि मैं इस वक्त अल्लाह की कायनात में एक मकाम पर मौजूद हूं। यानी आमिर लियाकत अपनी लोकेशन शेयर करते हुए ये नहीं बता रहे कि वो कराची में मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की कायनात में एक मकाम पर मौजूद हूं। और ये ट्वीट भी वो खुद कर रहे हैं अब से सिर्फ 20-22 घंटे पहले। लेकिन यहां पर एक और बहुत अहम नौयत का इंकशाफ हो गया और वो इस तरह कि आमिर लियाकत की वफात से एक रात पहले के दो बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि अहम नौयत के हकायक सामने आ गए हैं। दो बहुत अहम नौयत की मालूमात सामने आ गई हैं। आमिर लियाकत कराची की खुदादाद कॉलोनी में रहते थे और उनके घर पर क्या होता रहा उसके मुतल्लिक पुलिस ने कुछ अहम मालूमात अब हासिल कर ली हैं। तो मामला यह है कि आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए थे। इसका मतलब यह है कि उनकी जो उम्र है वो 51 वर्ष के करीब थी और वो 2002 से 2007 तक कौमी असेंबली के रुकन भी रहे। इसी तरह आमिर लियाकत मुशर्रफ के दौर में वजीर मुमलिकत भी रहे और 2018 में वो पीटीआई के टिकट पर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। और पहली मरतबा जब वो असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे तो उन्होंने एमक्यूएम के टिकट पर असेंबली में वो पहली मरतबा आए थे। अब आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की थी। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की थी, दूसरी शादी सैयदा तूबा से की और तीसरी शादी दानिया शाह से की। और वो ये दावा भी करते रहे कि उनकी तीसरी अहलिया के जो रिश्तेदार हैं
وہ انہیں دھمکیاں دیتے رہے، لیکن عامر لیاقت کی وفات سے ایک رات جو پہلے ہے اس رات کے اندر ہی تمام راز چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اسی رات کے متعلق اب 3 بڑے چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں، اور ایسی تفصیلات اب لائی گئی ہیں سامنے پولیس کی جانب سے اور عامر لیاقت کے ملازمین کی جانب سے، جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھیں۔ اسی وجہ سے عامر لیاقت کی جو موت ہے یہ اب ایک طبعی موت نہیں لگ رہی، بلکہ اس موت پر 3 بڑے سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں سے ایک انکشاف عامر لیاقت کے موبائل کے متعلق تھا، یعنی ان کے موبائل فونز پر آنے والی کالز کے متعلق تھا، اور ان کے موبائل فون سے جو کالز کی گئی تھیں عامر لیاقت کے انتقال سے 24 گھنٹے پہلے، اس حوالے سے جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ اور اس انکشاف میں کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت اپنی وفات سے پہلے اپنے 3 جو دوست ہیں ان کے ساتھ قریبی رابطے میں تھے، اور 24 گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے ان 3 دوستوں سے رابطے کیے تھے، اور ان رابطوں میں وہ بڑی ویگ قسم کی، بڑی مسٹیریس قسم کی باتیں بھی کر رہے تھے، اور یہ اس قسم کی باتیں تھیں کہ جیسے ان کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق ہوں، اور ان سے یہ امپریشن بھی مل رہا تھا کہ شاید وہ اپنی زندگی سے بیزار ہیں اور اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ جو کالز کی عامر لیاقت نے 24 گھنٹے پہلے اپنے دوستوں کو، ان کالز کے متعلق اب یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ عامر لیاقت کے دوستوں نے جب عامر لیاقت کی یہ باتیں سنی، عامر لیاقت کی یہ کالز اٹینڈ کی، تو انہوں نے عامر لیاقت کو مشورہ دیا کہ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو ان انکشافات کے مطابق اپنے دل میں تکلیف کے متعلق بھی بتایا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ اسی رات ہاسپٹل چلے جائیں۔ پھر ان کے ایک ملازم کا بڑا چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا، کیونکہ یہ جو ملازم ہے اس نے بتایا کہ یہ عامر لیاقت کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے موجود تھا، اور عامر لیاقت نے اس ملازم کو بھی یہ بتایا تھا کہ میرے دل میں تکلیف ہے، اور اس ملازم نے کہا کہ میں نے بھی عامر لیاقت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، لیکن اس کے بعد آدھی رات کو ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا، یعنی اس ملازم کے مطابق، جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ عامر لیاقت نے ایک رات پہلے ہی ہمارا یہ مشورہ نظر انداز کر دیا تھا کہ ان کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اب آدھی رات کو کیا ہوا اس کے متعلق کیا یہ ملازمین بتاتے ہیں، وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان ملازمین سے جب تفتیش کی گئی پولیس کی جانب سے، اور پولیس نے پوچھا کہ آپ آدھی رات کو کہاں پر موجود تھے، جب عامر لیاقت کے متعلق یہ ایک انکشاف ہوا کہ ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور آدھی رات کو 2 سے 3 مرتبہ کچھ بیانات کے مطابق جو ملازمین نے دیے ہیں کہ عامر لیاقت کے گھر سے اور ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آئیں، تو ملازمین سے بھی تفتیش شروع کی گئی کہ آخر اس وقت آپ کہاں پر تھے، اور اس سے پہلے آپ کن کن لوگوں سے ملے تھے، کیونکہ عام طور پر یہ بھی شبہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی جب کوئی غیر طبعی موت لگ رہی ہو تو اس میں کئی ملازمین کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ تو اب اس ملازم نے یہ بتایا کہ عامر لیاقت کے کمرے کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اندر سے اس دروازے کو لاک کیا ہوا تھا، اس کے بعد اندر سے ہی ایک چینخ کی آواز سنائی دی، گھر کے ملازمین فوراً دروازے کی جانب گئے، یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے، کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا گیا عامر لیاقت کا، اور پھر ایک ملازم نے انکشاف کیا اپنے سٹیٹمنٹ میں کہ میں نے خود عامر لیاقت کی چیخوں کی آوازیں سنی تھیں آدھی رات کو۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیخوں کی آوازیں سنی گئی تھیں اس وقت ملازم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی، یا اس ملازم نے اس وقت دروازہ کھولنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد دوسرا انکشاف ایسا کیا گیا جس سے یہ معاملہ مزید پراسرار ہو گیا اور مزید الجھ گیا، اور وہ انکشاف یہ کیا گیا کہ عامر لیاقت کے گھر اس وقت بجلی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ جنریٹر چلا رہے تھے۔ یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ان کے ملازم کی جانب سے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ گھر میں جنریٹر کا دھواں پھیلا ہوا تھا، یہ دھواں کوئی کھڑکی کھلی رہنے کی وجہ سے عامر لیاقت کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور وہ سوتے ہوئے ہی اس دھویں کو انہیل کرتے رہے، اور سوتے ہوئے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر جنریٹر کا یہ دھواں تھا اور یہ اتنا زیادہ کمرے کے اندر دھواں بھر گیا تھا، گھر کے اندر اگر اتنی سمیل آ رہی تھی دھوئیں کی، تو گھر میں موجود جو ملازمین تھے ان کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اب ابتدائی اطلاعات میں یہ کہا گیا کہ یہ جو موت ہے یہ دھواں پھیلنے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب عامر لیاقت کا دروازہ توڑا گیا تو اس منظر کے متعلق بھی دو انکشافات ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بڑی بھیانک قسم کی تصویر بھی سامنے آئی ہے اس وقت کی جب عامر لیاقت کا دروازہ توڑا گیا اور عامر لیاقت اپنے بستر پر موجود تھے۔ اب یہ جو تصویر سامنے آئی اس میں عامر لیاقت کی ناک سے خون نکلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنی تکلیف دہ تصویر ہے کہ یہ ہم آپ کو اپنے اس نیوز چینل پر نہیں دکھا سکتے، لیکن اس تصویر سے بھی بہت سے سوالات کھڑے ہوئے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا کہ عامر لیاقت کے ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا، کیونکہ ان کے جو ڈرائیور ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ پولیس کو اطلاع دی تھی اور ذرائع کے مطابق عامر لیاقت حسین کو جو ان کا گھر ہے خداداد کالونی میں، وہاں سے ایمبولنس کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، اور جب وہ ہاسپٹل پہنچے اس وقت بھی ان کے ناک سے خون رواں تھا، اور اس وقت ہاسپٹل کا جو سٹاف تھا اس نے بھی تصویریں بنائیں تاکہ یہ ایک تعین کیا جا سکے کہ جب عامر لیاقت ہاسپٹل پہنچے تھے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے جسم کی کیا حالت تھی۔ تو اس وقت بھی جو تصویریں بنائی گئیں اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ عامر لیاقت کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اب یہاں پر جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے یہ بتایا کہ عامر لیاقت ہاسپٹل پہنچنے سے کوئی 15 سے 20 منٹ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی جس وقت وہ پہنچے ہاسپٹل اس وقت ان کی وفات اس سے 15-20 منٹ پہلے ہو چکی تھی۔ اور یہاں پر رمضان چھیپا جو کہ ایک بہت بڑی فلائی شخصیت ہے، انہوں نے بھی ایک اہم نوعیت کا انکشاف کیا ہے عامر لیاقت کی موت کے متعلق، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب عامر لیاقت کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ راستے میں ہی وہ دم توڑ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب عامر لیاقت کے جو سارے معاملات ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، اور عامر لیاقت نے مجھے وصیت میں یہ کہا تھا کہ مجھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر میرے والدین کے ہمراہ دفن کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب شہباز شریف منی لانڈرنگ کا جو مرکزی کردار تھا مقصود چپڑاسی، اس کو بھی اچانک دل کا دورہ پڑا ہے، اور ان کے انتقال پر تو بہت ہی سنجیدہ قسم کے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کی کرپشن کے متعلق جو تمام کردار ہیں وہ پراسرار طور پر زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی کی جو زندگی گئی ہے یہ بھی ایک قتل ہے، اور اس کے پیچھے شہباز شریف اور ان کی فیملی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔